सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे नावल की जानिब। बिन तेरे कैसी ईद असकलम मरीम इमरान। उफ हुस्ना बस कर दे, कब से छत पर खड़ी हूँ। कल नहीं परसों का रोज़ा है। उफ आपी तुम तो रहने दो, हर बार पहले से तुक्के लगाती हूँ हर बात के। अरे मेरी माँ, मैं तुक्के नहीं लगा रही, आयशा ने मुंह बनाकर कहा। अभी खबरों में देख कर आ रही हूँ, कल है सऊदी अरब में रोज़ा, तो हमारा परसों होगा ना। और अभी बाबा आ जाएंगे मस्जिद से, ना तुमने रोटियां बनाई हैं और ना सलाद। ये बोलकर आयशा नीचे जाने लगी। जब स्टूल पर चढ़ी, हुस्ना तेज़ी से नीचे उतरी और आयशा को पीछे से गले लगाते हुए कहा, हाय मेरी प्यारी आपी, तुम तो बहुत अच्छी हो। हाय कसम से देखो मेरे हाथ। हुस्ना ने एकदम से अपने हाथ आगे किए और कहा, रोटी तुम बना दो। कसम से सुबह से अम्मी न जाने कौन कौन सी नस्ल की चटनी बनवा के फ्रिज में रखवा रही हैं। कभी बेसन छान के डब्बे में डलवा रही हैं, तो कभी चूल्हे साफ़ करवा रही हैं, और फ्रिज तो मत पूछो कितनी बार साफ़ करा है मैंने। ओह हेलो मैडम, तुमने तो खाली किचन का काम किया है, मैंने तो पूरा घर साफ़ किया है। एक एक कुशन पर्दे, पता नहीं कितनी बार मैंने कारपेट की चादर बदली है। मुझे तो माफ़ करो बहन, और वैसे भी मुझे कल सबसे पहले उठना है सहरी के लिए। तुम जानती हो अम्मी पूरा दिन सोने नहीं देती, रमज़ान में कुछ न कुछ करवाती ही रहती हैं। ऊपर से सिलाई अलग करवाती हैं, अपने कपड़े के साथ साथ तुम्हारे कपड़े भी सीती हूँ, मत भूलो। आयशा ने भी हिसाब बराबर करते हुए कहा, ज़रा से तुम्हें रोटियां क्या पकाने को बोल दी, तुमने तो इतना बड़ा लेक्चर ही सुना डाला आपी। और अकेले मेरे कपड़े नहीं सीती मैडम, अपनी प्यारी पुप्पू जान का तो आपने नाम लेना ही भूल गई, जो अब आपकी सास भी है। पुप्पू का जिक्र करते ही एक तारीख सा अक्स आयशा की आंखों के सामने लहराया और वो एकदम संजीदा हो गई। हुस्ना ये बात नोट कर चुकी थी, इसलिए फ़ौरन बोली, आप ही अरमान भाई को माफ़ कर दो, सिर्फ एक तुम्हारी माफ़ी की वजह से वो 2 साल से पाकिस्तान नहीं। अरमान भाई को माफ़ कर दो, सिर्फ एक तुम्हारी माफ़ी की वजह से वो 2 साल से पाकिस्तान नहीं आए। पुप्पू भी इनको देखने के लिए तरसती हैं। बीवियों का तो दिल अल्लाह ने वैसे ही बहुत बड़ा बनाया होता है। माफ़ कर दो आपी, वो वाकई बहुत शर्मिंदा है, प्लीज़। आयशा ने एक तल्ख मुस्कुराहट लिए हुस्ना की तरफ देखा और कहा, किसने कहा ऐसा कि औरतों को दर्द नहीं होता, इन्हें तकलीफ़ नहीं होती। माना अल्लाह ने औरत को कुर्बानी का जज्बा, सब्र का जज्बा मर्दों से ज़्यादा दिया है, इसका मतलब ये नहीं इन्हें तकलीफ़ नहीं होती। फूफू को तकलीफ़ मेरी वजह से नहीं हुई हुस्ना, मैं तो तब भी खामोश थी, आज भी हूँ। मैं तो अरमान से कोई शिकवा नहीं किया। हाँ बस अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने से या ना होने से। एक वक्त था जब मैं इनका हर ईद पर इंतज़ार करती थी और वो जानबूझकर बेगाना ज़ाहिर करते थे। मैंने मोहब्बत दिल से की और इन्होंने शायद ज़बान से। ये बोलकर आयशा जाने लगी, तब हुस्ना ने पीछे से कहा, अभी अल्लाह इतनी दफ़ा माफ़ी मांगने पर अपने बंदे को माफ़ कर देता है, और अपने बंदों से यही तौक़्क़ो करता है कि वो भी इसके बंदों को माफ़ कर दे। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। आयशा ने बिना हुस्ना की तरफ मुड़े इसकी बात का जवाब दिया, बेशक अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है, मगर हुस्ना शिर्क तो अल्लाह भी पसंद नहीं, तो फिर मैं कैसे अपनी मोहब्बत में शिर्क करने वालों को माफ़ कर दूं। और आयशा हुस्ना को हमेशा की तरह लाजवाब कर गई। अगले दिन चांद दिखते ही सकीना बेगम, हुस्ना और आयशा की वालिदा ने दोनों बच्चियों से बाकायदा घर में तरावी का एहतमाम करवाया था, बल्कि सहरी का भी सारा इंतज़ाम करवाया। सकीना बेगम और कामरान साहब ने बारी बारी अपनी 2 बहनों का फ़ोन करके रमज़ान की मुबारकबाद दी। फिर हुस्ना और आयशा ने भी अपनी दोनों फूफों से दिल खोल कर बातें की। सारे कामों से फारिग होकर जब आयशा कमरे में आई तो इसका मोबाइल बजने लगा। आयशा ने जब मोबाइल उठाया ये देखने के लिए कि किसकी कॉल है, मगर मोबाइल पर नंबर आता देख आयशा के सामने किसी का अक्स लहराया। आयशा का चेहरा एकदम संजीदा हुआ और मोबाइल बंद करके सोने लेट गई। हुस्ना जो अपनी दोस्त से गपशप में लगी थी, बात ख़त्म करके अंदर आने लगी तो इसके नंबर पर कॉल आने लगी, जिसे देख वो मुस्कुराई और कॉल उठा के कहा, अस्सलाम वालेकुम अरमान भाई, कैसे हैं आप? रमज़ान का चांद देखा वहाँ? हाँ यार देखा, अरमान की मायूस भरी आवाज़ स्पीकर से उभरी थी। क्या हुआ अरमान भाई, आप इतने मायूस क्यों हो, क्या हुआ? तुम जानती हो मेरी मायूसी की वजह। हुस्ना, अरमान की बात सुन के हमना ने एक
ٹھنڈی آ بھری اور کہا، جانتی ہوں ارمان بھائی، آج بھی انہوں نے آپ کی کال نہیں اٹھائی، مگر ارمان بھائی آپ یہ بھی تو دیکھیں، ابھی تک انہوں نے نمبر نہیں بدلا اپنا، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آج بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، بس آپ سے ناراض ہیں۔ اور ارمان بھائی آپ جانتے ہیں، بھلے بابا نے باقی سب نے آپ کی اس غلطی کو معاف کر دیا، مگر اپنے ان کی محبت میں شرک کیا ہے، اتنا تو حق بنتا ہے ان کا ناراض ہونے کا۔ حسنہ کی کسی بات کا جواب ارمان کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ حسنہ نے کان سے ہٹا کے موبائل دیکھا تو کال لگی ہوئی تھی۔ جب حسنہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھیے ارمان، پچھلے 1.5 سال سے آپ دور بیٹھ کے اپنی بیوی سے اپنی غلطی کی معافی کسی کے تھرو مانگ رہے ہیں، کبھی پھپھو کے ذریعے، کبھی ماما کے ذریعے اور کبھی میرے ذریعے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو حسنہ؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے میرے بھولے ارمان بھائی، آپ اتنے بھی معصوم نہیں آپ۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دور بیٹھ کر معافی نہیں مل رہی، بیوی نہیں مان رہی، تو کیوں نہ اس بار روبرو معافی مانگی جائے۔ یہ عید اپنی بیوی کو منانے کے اس کے ساتھ گزارے اور کچھ روزے بھی، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ حسنہ یہ بول کر مسکراتے ہوئے ادھر ارمان کے لب بھی دھیرے سے مسکرائے تھے اور اس نے کال کٹ کر دی۔ جبران صاحب کی 3 اولادیں تھیں، کامران، نزہت، زینب۔ سب سے بڑی زینب، پھر نزہت اور پھر کامران۔ نزہت بیگم کی شادی جبران صاحب نے اپنے دوست کے بیٹے سے کی اور کامران صاحب کی اپنی کزن کی بیٹی سکینہ سے۔ زینب کی شادی انہوں نے اپنے خاندان میں کی تھی۔ بہت بڑے کپڑے کے کاروبار کے مالک کامران صاحب اپنے والدین کی موت کے بعد اپنی بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ سکینہ بیگم، جنہوں نے سگڑ پن کا نہ صرف ثبوت دیا بلکہ اپنی دونوں بیٹیوں کی تربیت میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ نوکر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹیوں پر ہر کام کی ذمہ داری لگائی تھی، نماز روزہ کا پابند بنایا تھا، موبائل وغیرہ ہر چیز کی سہولت گھر میں موجود تھی، مگر کبھی کامران صاحب کی بیٹیوں نے اپنی حدود نہیں لانگھی۔ جہاں کامران صاحب کا ایک رعب تھا اپنی بیٹیوں پر، وہیں ان کی جان تھی اپنی بیٹیوں میں، خاص کر عائشہ میں۔ تو ادھر نزہت بیگم کے جوانی میں ہی بیوہ ہونے کا غم ان کے بھائی کو بہت پریشان کرتا۔ نزہت بیگم کے شوہر ایک میجر تھے جو ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ نزہت بیگم کی 2 اولادیں تھیں، بڑی بیٹی ہانیہ اور ارمان، جبکہ زینب بیگم کو خوشحال اپنی شوہر کے ساتھ پنڈی میں ہی رہتی تھی، جن کا ایک ہی بیٹا تھا، کاشان۔ نزہت بیگم کے بیوہ ہونے کے بعد کامران صاحب نے اپنی اس بہن کا بہت خیال رکھا، پوری کوشش کی انہوں نے کہ وہ کسی کی طرح ان کے ساتھ ان کے گھر چل کر رہیں، مگر وہ نہ مانی اور اپنی 2 اولادوں کے ساتھ لاہور میں ہی قیام رہی۔ کامران صاحب نے ہانیہ کی شادی اچھے خاندان میں کروا دی تھی اور ارمان کو اچھے تعلیم دلوائی۔ آج وہ باہر ملک میں ایک اچھی کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ 2.5 سال پہلے۔ تم سچ کہہ رہے ہو بیٹے، نزہت بیگم نے خوش ہو کے اپنے خوبرو بیٹے سے کہا۔ ارمان نے مسکرا کے اپنی ماں کو گود میں سر رکھا اور کہا، ہاں میری پیاری امی، میں بچپن سے عائشہ کو پسند کرتا ہوں، تھوڑی سی دبو قسم کی ہے، شرماتی ہے بہت ہے، اور میرے سامنے تو پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے، گھبرائی سے رہتی ہے، مگر پھر بھی امی مجھے وہ بہت عزیز ہے۔ آپ ماموں جان سے بات کریں نا، میں باہر جانے سے پہلے اسے اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا میری جان، میں ابھی بھائی صاحب کو کال کرتی ہوں اور انہیں اپنی آمد کا بتاتی ہوں۔ نزہت بیگم یہ کہہ کر اٹھی تو ارمان کے سامنے شرمائی لجائی سے عائشہ کا سراپا لہرایا اور اس کے لبوں پر ایک حسین سی مسکراہٹ آ گئی۔ عائشہ تھکی ہاری یونہی سے آ کے بیٹھی تھی جب دھپ کر کے حسنہ اس کے برابر میں آ بیٹھی اور آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھنے لگی۔ عائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، کیا بات ہے، آج بڑی خوش ہو، کیا بریانی بنائی ہے آج امی نے؟ عائشہ نے اپنا سامان سمیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا، نہیں نا آپی، اب تو آپ کی نکاح کی بریانی کھائیں گے۔ حسنہ کے بولنے پر ہی زبان دانتوں تلے دبائی تو ادھر عائشہ کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے کہا، کیا مطلب حسنہ؟ کچھ نہیں آپی، میں چلتی ہوں، امی بلا رہی ہیں۔ یہ بول کر حسنہ جانے لگی جب پیچھے سے عائشہ نے کہا، تمہیں میری قسم ہے حسنہ، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ یہ بول کر عائشہ اپنے کمرے میں گئی تو پیچھے حسنہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ جب عائشہ نے گھور کر اسے دیکھا اور کہا، اب بتاؤ سچ کیا ماجرا ہے؟
ایک بھی بات اگر گھما پھرا کے کی تو یاد رکھنا میں بات نہیں کروں گی۔ وہ آپی حسنہ اپنا گلا تر کیا اور کہا، پہلے وعدہ کرو آپی تم یہ بات اپنے تک رکھو گی، اگر تم نے امی سے پوچھا تو بھی بھول جانا کہ میں تم سے بات کروں گی۔ حسنہ نے بھی اپنا مدعا عائشہ کے آگے رکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں نہیں پوچھوں گی پکا، عائشہ نے حسنہ کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ حسنہ عائشہ نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اور کہا، بڑی پھپھو نے ارمان بھائی کے لیے آپ کا رشتہ مانگا ہے۔ کل بابا اور امی رات میں اس موضوع پر بات کر رہے تھے، میں ان کے کمرے میں پانی کا جگ رکھنے جا رہی تھی جب دروازے کے باہر سے سنا، اور پھپھو نے یہ رشتہ ارمان بھائی کی خواہش پر مانگا ہے۔ پرسوں تک پھپھو آفیشلی آپ کا ہاتھ مانگنے آئیں گی۔ حسنہ نے ایک جھٹکے میں اپنی بات ختم کر دی تو ادھر عائشہ کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگیں۔ بچپن سے جس سے خاموش محبت کی، اللہ اسے یوں اچانک اس کی جھولی میں ڈال دے گا یہ تو عائشہ نے سوچا ہی نہیں تھا۔ جب تھوڑی دیر تک عائشہ حسنہ کی بات سن کر کچھ نہیں بولی تو حسنہ اٹھ کر عائشہ کے برابر میں آ کے بیٹھی اور عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، کیا ہوا آپی، تم تو ارمان بھائی کو بچپن سے محبت کرتی ہو، تمہاری ہر راز سے میں واقف ہوں، تو پھر اتنی بڑی خوشی کی خبر سن کے تم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا؟ کیا اب تم ارمان بھائی کو پسند نہیں کرتی؟ حسنہ کی بات پر عائشہ نے مسکرا کے حسنہ کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا حسنہ کہ اللہ میری محبت پر من مانگے اتنی جلدی کن بول دے گا۔ ارے آپی، اللہ ہمارے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، تو پھر میری اتنی پیاری آپی کی خواہش کیسے پوری نہیں کرتا؟ یہ بول کر حسنہ تو چلی گئی مگر عائشہ کا دل ڈرنے لگا، یہ سوچ کے جن کو محبت بہت آسانی سے مل جاتی ہے ان کی زندگی میں محبت میں جدائی بھی بہت جلدی آتی ہے۔ پھر پتہ ہی نہیں چلا عائشہ کو کہ کب پھپھو آئی، کب نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی۔ آج اس کے ہاتھ میں ارمان کے نام کی مہندی لگی تھی، ہر طرف خوشی کا عالم۔ عائشہ کو تو یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا، ارمان کی شوق نظریں، اس کے پھپھو کا اس کا واری واری جانا، اس کے ماں باپ کا خوشی سے دمکتا چہرہ، اس کی بہن کی شوق شرارتیں، اس کی کزن کا اس کو چھیڑنا، ایک خواب سا لگ رہا تھا عائشہ کو۔ عائشہ کے دل میں نہ جانے ایک ڈر تھا، بے شک وہ ارمان سے بچپن سے محبت کرتی تھی، اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ یونیورسٹی میں کئی لڑکوں نے اسے محبت کا پیغام دینا چاہا تھا مگر عائشہ نے تو خود کو ارمان کی محبت کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ عائشہ تیار ہونے پارلر گئی تھی جبکہ حسنہ گھر میں تیار ہو رہی تھی، جب ایک دم کاشان کے چیخنے کی آواز پر جھمکے پہنتی حسنہ نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی اور جھمکے پہننے لگی، جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ کر کے کھلا اور کاشان غصے سے حسنہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ حسنہ ایک نظر کاشان کے غصیلے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں رائل سلک کے بلو کرتے کو جو فرنٹ سے جلا ہوا تھا۔ تم اتنی پھوڑ ہو، ایک کرتا تم سے استری نہیں ہوا، جلا دیا تم نے، جاہل لڑکی، اب میں کیا پہنوں گا؟ کاشان نے کرتا اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، بھائی مجھے نہیں آتا کرتے پر استریاں کرنا، بولا تھا تمہیں، اب جل گیا تو بھگتو۔ حسنہ نے اپنا دفاع کیا اور دوبارہ تیار ہونے لگی، جب کاشان نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور بے دردی سے اس کے کان سے جھمکا اتار کے توڑ ڈالا اور کہا، او سو سوری، غلطی سے ٹوٹ گیا تمہارا جھمکا، یہ بول کے کاشان کمرے سے چلا گیا، جبکہ حسنہ منہ کھولے ہونکن کی طرح اپنے جھمکے کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ 2 منٹ پہلے وہ کس زلزلے سے گزری۔ ریڈ اور وائٹ کلر کے کنٹراسٹ میں خوبصورت سا انگ رکھا پہنے عائشہ پہ غضب کا روپ آیا تھا، تو ادھر وائٹ کاٹن کے سوٹ میں ارمان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا، ہلکی بیئرڈ میں اس کی شان ہی نرالی تھی۔ پردے کے دونوں اطراف وہ دونوں اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کرنے آج آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جالی دار پردے کے پار سے بھی ارمان عائشہ کے گھونگھٹ میں چھپے روپ کو اپنے دل میں اتار رہا تھا، تو ادھر عائشہ نے مضبوطی سے حسنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور حسنہ یہ دیکھ کر کافی حیران تھی کہ عائشہ باقاعدہ کپا رہی تھی۔ نکاح کے ہوتے ہی جالی دار پردہ اٹھایا گیا اور ساتھ میں عائشہ کا گھونگھٹ بھی۔ 2 پل کے لیے ارمان عائشہ کا دلہن کا روپ دیکھ کے ساکن رہ گیا۔ عائشہ کو ارمان کے برابر میں بٹھایا گیا، جب ارمان نے دھیرے سے عائشہ کے کان میں سرگوشی کی، جانمن آج تم چاند کو بھی مات دے رہی ہو، یہ بول کر ارمان نے ہلکا سا عائشہ کا ہاتھ دبایا تھا۔ عائشہ نے
بہت مشکل سے اپنے دھڑکتے دل کو روکا اور ارمان کے ہاتھوں کے اپنا ہاتھ آزاد کروایا تو ادھر کاشان اور حسنہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دوسرے کا خون کر دیں۔ نکاح کی تقریب نپٹی تو سب ابھی کامران صاحب کے گھر ہی مقیم تھے کیونکہ ایک ہفتہ بعد ارمان کی لندن کی فلائٹ تھی۔ ارمان بہانے سے عائشہ کے ارد گرد منڈلاتا، کبھی اسے باہوں میں بھرنے کی کوشش کرتا، کبھی راتوں کو اس کے ساتھ وقت گزارنے کی ضد کرتا، مگر عائشہ جیسے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا اور سے چھپنے لگی تھی۔ ارمان سے چھپنے لگی تھی۔ ارمان اسے اس کی شرم و حیا سمجھ کے اگنور کر دیتا اور پھر ارمان کے جانے سے ایک دن پہلے ارمان نے عائشہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور نہ آنے پر اسے دھمکی دی ناراض ہونے کی۔ سب کے سونے کے بعد بہت ہمت کر کے عائشہ ارمان کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے پہنچی تھی۔ ارمان جو آرام سے بیڈ پر لیٹا تھا، عائشہ کے آتے ہی بیڈ پر بیٹھا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ عائشہ جھجکتے ہوئے ارمان کے پاس گئی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، بچپن سے تمہیں چاہتا ہوں عائشہ، میرے محبت کب اتنی گہری ہوئی مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاروں۔ کل میں چلا جاؤں گا اور 2 سال بعد آؤں گا، مجھے مس کرو گی؟ ارمان کی بات سن کے عائشہ نے ہاں میں گردن ہلائی اور نظر اٹھا کے اسے دیکھا، اور وہی لمحہ تھا جب ارمان نے اپنے رشتے کا جائز استعمال کر کے عائشہ کے لبوں کو چھونا چاہا۔ ارمان اس سے پہلے عائشہ کے لبوں کو چھوتا، عائشہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور کہا، کافی رات ہو گئی ارمان، میں جا رہی ہوں۔ یہ بول کر عائشہ جانے لگی کہ ارمان اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور اسے باہوں میں بھر کے کہا، تو کیا ہوا، تم کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ہو؟ یہ بول کر ارمان نے عائشہ کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ ارمان کا ایسا کرنا تھا کہ عائشہ نے بھرپور مزاحمت کی، خود کو چھڑوانے کی، مگر ناکام رہی۔ ارمان دوبارہ عائشہ کے لبوں پر جھکا، مگر عائشہ کے لبوں کو چھونے سے پہلے ہی عائشہ کا تماچا ارمان کے گال لال کر چکا تھا۔ جہاں ارمان اپنے گال پر ہاتھ رکھے سکتے کی حالت میں عائشہ کو دیکھنے لگا، وہیں عائشہ کا ہاتھ بھی بے دھڑک اپنے منہ پر گیا اور وہ نفی میں گردن ہلانے لگی اور دوڑتی ہوئی ارمان کے کمرے سے چلی گئی۔ صبح ارمان ناشتے کی ٹیبل پر سب سے ملا، مگر اس نے ایک نظر بھی عائشہ پر نہیں ڈالی۔ عائشہ کو بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، مگر صرف وقتی طور پر۔ ارمان سب سے ملا مگر عائشہ سے نہیں۔ ایئرپورٹ بھی وہ اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہیں گیا اور 2 سال کے لیے لندن چلا گیا۔ ارمان کو گئے آج 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی عائشہ سے بات نہیں کی۔ گھر کے تمام افراد سے بات کرتا، مگر جب عائشہ سامنے آ جاتی بات کرنے، وہ آف ہو جاتا۔ شروع میں تو عائشہ نے نوٹ نہیں کیا، مگر جب ارمان کے رویے رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تو اسے تشویش ہونے لگی۔ اس نے ارمان کا نمبر لے کے اسے پرسنل کال کی تو تھوڑی دیر بعد تو ریسیو کر لی گئی، مگر ارمان نے عائشہ کا چہرہ دیکھتے ہی کال کٹ کر دی۔ عائشہ نے ڈھیروں سوری کے میسج ارمان کو کیے، نہ جانے کتنی ویڈیو کال کی، مگر ارمان نے ایک بھی کال پک نہیں کری۔ عائشہ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ جب عائشہ کسی طور پر ارمان کو کال کرنے سے باز نہیں آئی تو ارمان نے عائشہ کی کال پک کی اور غصے میں کہا، اب کیا مصیبت ہے تمہیں؟ عائشہ، دور تو ہو گیا ہوں تم سے، نہیں آ رہا تمہارے قریب، اب کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے؟ ارمان اس سے پہلے آگے سے کچھ اور بولتا، عائشہ کی سسکیوں نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ارمان نے کال کٹ کر کے فوراً ویڈیو کال کری اور سامنے ہی اس کی دشمن جاں نظر آئی تھی، سرخ آنکھیں اور سرخ ناک کے ساتھ۔ ارمان نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، اب یہ رونا دھونا کس لیے؟ تم نے ثبوت دے تو دیا، کیا عزت ہے میری تمہاری نظر میں؟ یہ ڈرامہ کیوں؟ ارمان کے اتنے سخت الفاظ میں عائشہ نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور ارمان جس کا سارا غصہ عائشہ کی بہتی آنکھیں دیکھ اڑن چھو ہو گیا۔ ارمان نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، جانتی ہو عائشہ، مجھے لگتا تھا تم بھی مجھ سے بچپن سے محبت کرتی ہو جیسے میں کرتا ہوں، تم بھی مجھے دن رات ایسے ہی
सोचती हो जैसे मैं सोचता हूँ, मगर मैं गलत था। तुम्हारी 1 महीने पहले के रवैये ने मुझे ये बात अच्छी तरह समझा दी कि मैंने शायद जल्दीबाजी में अपनी ज़िंदगी के साथ साथ तुम्हारे साथ भी ज़्यादती कर डाली। शायद मैं गलत समझ बैठा तुम्हारी आंखों का पैगाम कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। अरमान इससे पहले कुछ और बोलता आयशा बोल पड़ी, नहीं अरमान, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बचपन से सिर्फ आपसे मोहब्बत करती आई हूँ, हमेशा आपके लिए अपनी मोहब्बत संभाल कर रखी। तो बचपन की मोहब्बत जब किसी जायज़ रिश्ते की सूरत में आपको मिले तो इसके साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसा तुमने किया। अरमान ने भी आज हिसाब बराबर करने का सोचा। गलती हो गई ना मुझसे, पक्का अब नहीं करूँगी, आयशा ने किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहा, और ये सुनते ही अरमान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अब आयशा अरमान से रोज़ बातें करती, कभी पूरी पूरी रात, कभी दिन में। हर नए दिन के साथ अरमान की वीडियो पर फरमाइश बढ़ने लगी। कभी वो आयशा को किस का बोलता, कभी बिना दुपट्टे के बैठने को बोलता, कभी रोमांस करने को बोलता। इन सब चीज़ों से आयशा बहुत जल्दी घबराने लगी थी। अब वो एक बार फिर अपने खौल में क़ैद होने लगी। इसे ये सब बहुत अजीब लगने लगा। वो बहाने बहाने से अरमान से ये तो बात नहीं करती, और करती तो सिर्फ 5 मिनट। अरमान आयशा की सारी बातें बहुत अच्छी तरह नोट कर रहा था, और इस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब अरमान ने बहुत दिल से आयशा को कॉल की और प्यार भरी बातें करने को कहा, मगर आयशा ने यह कहकर कॉल कट कर दी कि वो अपनी दोस्त के यहाँ है, बाद में बात करेगी। आयशा का जवाब सुन के फ़िलहाल तो अरमान चुप हो गया, मगर फिर पता नहीं क्या सोचकर अरमान ने हुस्ना को कॉल की। हेलो हुस्ना, क्या कर रही हो? अरे वाह भाई, आज तो बड़े बड़े लोगों ने हमें कॉल की, हुस्ना ने खुश असलूबी से कहा। हाँ बस ऐसे ही, और क्या हो रहा है? अरे अरमान भाई कुछ नहीं, बस स्टडी कर रही थी। और तुम्हारी आपी कहाँ है? अरमान ने धड़कते दिल के साथ हुस्ना से पूछा। भाई वो तो टीवी देख रही है, हुस्ना ने लापरवाही से जवाब दिया। हुस्ना के जवाब पर अरमान के दिल में छन करके कुछ टूटा, और इसने इधर उधर की बात करके कॉल कट कर दी और ख़ुद से तय किया कि अब वो आयशा को कॉल नहीं करेगा। आयशा के भी पेपर स्टार्ट हो गए थे और वो भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई, और यूं अरमान और आयशा के दरमियान 1 महीने का वक्त आ गया। ना तो आयशा ने अरमान को कॉल की और ना अरमान ने। आयशा जो ये सब करके ये समझ रही थी कि जब अरमान वापस आएगा, इसकी रुखसती होगी, तो वो अरमान से न सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करेगी, बल्कि अपने अमल से भी बताएगी कि इसका अरमान इसके लिए क्या है। मगर कहते हैं ना, अक्सर खुशफहमी इंसान को ले डूबती है। ऐसा ही कुछ आयशा के साथ हुआ। जब आयशा ने अरमान से दूरी अख्तियार की, इसके जज्बात की कदर नहीं की, तो वो बहुत जल्द अरमान की ज़िंदगी में इसके जज्बातों की कदर करने वाली आ गई। मारिया अरमान के ऑफिस की नई कॉलीग थी। अरमान से बहुत जल्द इसकी दोस्ती हो गई। अरमान जो पहले से ही टूटा था, मारिया का साथ मिलते ही वो फिर जी उठा था। रोज़ घंटों घंटों बातें करना, साथ घूमना फिरना, अरमान की बातें, इसके जज्बात मारिया के लिए बहुत मायने रखते थे। इन सब में अरमान आयशा को भूल गया। अब इसकी ज़िंदगी में मारिया थी, जो कपड़ों से लेकर हर बात में अरमान की पसंद में ढल गई थी। मगर इसमें एक ख़राबी थी, वो फ्रैंक बहुत जल्दी हो जाती थी। हर किसी से, ऑफिस के कई मर्दों से हंसी मजाक करती, इनके गले मिलती। मगर फ़िलहाल अरमान को इन सब से कोई मसला नहीं था। तो इधर जब अरमान ने 2 महीने तक आयशा को कॉल नहीं की, कोई राबता नहीं किया, तो आयशा को परेशानी होने लगी। मगर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। जो जगह खुद आयशा ने खाली की थी, अब वो भर चुकी थी। अब आयशा अरमान को कॉल करती रहती, मगर अब अरमान के पास इसके लिए टाइम नहीं था। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। जब अरमान ने कहा कि वो अपनी ऑफिस की कोलीग से शादी कर रहा है, आयशा चाहे तो खुला ले कि अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। अरमान की बात ने जहां नुसरत बेगम और कामरान साहब की दुनिया हिला दी थी, वहीं आयशा को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। सब ने अरमान को बहुत समझाया, मगर बेसुध रहा। मगर हुस्ना से अपनी आपी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। कई घंटों वो एक जगह को
گھورتی رہتی عائشہ کی زندگی جیسے رک سی گئی تھی، مگر شاید اسے ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ سب اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا تھا۔ حسنہ نے جب ارمان کو کال کر کے ان سب کی وجہ پوچھی تو ارمان نے صرف اتنا کہا کہ اپنی آپی سے پوچھو حسنہ کہ یہ رشتہ وہ نبھانا نہیں چاہتی۔ ارمان کی بات حسنہ کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی، مگر جب ارمان نے اسے ساری بات بتائی، عائشہ کا جھوٹ بتایا، تو وہ خاموش ہو گئی۔ نصرت بیگم نے ارمان سے ہر تعلق توڑ لیا تھا، تو ادھر ماریہ جو ارمان سے صرف دل لگی کر رہی تھی، بہت جلد ارمان سے اکتانے لگی۔ ارمان کی بے جا پابندیاں اب اسے بری لگنے لگی، اور ایک دن اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ صرف اس کا دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ اور شادی وہ ابھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ماریہ کی باتیں ارمان کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھی۔ اس نے ماریہ کو بہت سمجھانا چاہا، مگر ماریہ ایک آزاد خیال لڑکی، وہ ساری زندگی شادی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کے نہیں گھوم سکتی تھی۔ یہ بات وہ ارمان کو صاف صاف لفظوں میں بتا چکی تھی، اور ارمان کو یہ بات صحیح طریقے سے تب سمجھ میں آئی جب ارمان نے ماریہ کو اپنے آفس کے باس کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھا۔ ارمان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ غصے میں بہت غلط کر گیا، اور گھر والوں کے ساتھ اور اس لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا جو عائشہ نے اس سے رخصتی تک کا ٹائم مانگا تھا، مگر اپنے ناقدری میں ارمان نے بہت غلط کر لیا تھا اپنے ساتھ۔ اس نے کئی بار اپنی امی، اپنے ماموں سے اپنے کیے کی معافی مانگی، بہت رویا، اور نصرت بیگم تو ماں تھی، معاف کر گئی، سب نے ہی اسے معاف کر دیا، مگر جو ارمان کے شرک کو نہ بھول پائی، جو ذرا سا ٹائم نہ دینے پر ارمان کی اتنی بڑی سزا کو نہ بھول پائی، عائشہ نے نہ تو کبھی ارمان سے بات کی اور نہ ہی اسے معاف کیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے جہاں اس کا دل زور سے دھڑکا، وہیں اس کے قدم بھی لڑکھڑائے۔ پاکستان سے جاتے وقت اسی کے ساتھ سب کچھ تھا، مگر آج جب 2.5 سال بعد وہ واپس آیا تو ایک انجان ڈر تھا اس کے دل میں، نہ جانے اسے اس کے شرک کی معافی ملے گی یا نہیں۔ ارمان نے ایک لمبی سانس لی اور ٹیکسی کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس کی ماں 2.5 سال سے اس کی راہ تک رہی تھی، جن کا دل وہ بہت بار دکھا چکا تھا۔ ٹیکسی اسے گھر کے پاس رکی تو چوکیدار نے اسے دیکھ کے سلام کیا۔ ارمان اس سے مل کے اندر داخل ہوا۔ اس کا خوبصورت سا گھر ویسا ہی تھا، گارڈن عبور کر کے جب وہ ہال میں داخل ہوا تو نصرت بیگم سوچوں میں غرق چائے پینے میں مصروف تھی۔ ان کی پشت ارمان کی طرف تھی۔ ارمان نے آرام سے اپنا سامان سائیڈ میں رکھا اور بے دبے پاؤں آگے بڑھا اور جا کے اپنی ماں کی پشت کے پیچھے کھڑا ہو کر، مگر نصرت بیگم کی گود میں اپنی تصویر دیکھ کے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اچانک اس نے نصرت بیگم کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی اور کہا، اور جنل پیس سے پیار کریں، تصویر میں کیا رکھا ہے؟ نصرت بیگم اچانک چونکی اور بے یقینی کی حالت میں پلٹ کر ارمان کو دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ چھوتے وقت اگر نصرت بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو کچھ ایسا ہی حال ارمان کا بھی تھا۔ نصرت بیگم تیزی سے ارمان کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ تو آ گیا ارمان؟ اب جائے گا تو نہیں نا اپنی ماما کو چھوڑ کے؟ نہیں ماما، پردیس میں صرف تنہائی کے اور دھوکے کے سوائے کچھ نہیں رکھا، اب ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں اور بہت جلد آپ کی بہو کو بھی لے آؤں گا۔ نصرت بیگم کو پہ بٹھاتے ہوئے کہا، ارمان وہ معاف نہیں کرے گی بیٹا، کرے گی معاف امی جب ارمان وہ معاف نہیں کرے گی بیٹا، کرے گی معاف امی جب سچے دل سے معافی مانگنے پر اللہ ہمارے ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی بنتی ہے۔ ارمان کی بات پر نصرت بیگم نے پریشان لہجے میں کہا، ارمان شرک اللہ بھی معاف نہیں کرتا، جانتا ہوں امی، مگر سچے دل سے معافی مانگنے پر وہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، بس آپ میرا ساتھ دیجیے، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ارمان نے نصرت بیگم کے ہاتھ کو چوم کر کہا تھا، میں ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں، مگر تم یہ بتاؤ یوں اچانک کیسے آئے؟ بتایا بھی نہیں تم نے،
अम्मी सोचा दूर बैठकर माफ़ी नहीं मिल रही, क्यों ना पास रहकर माफ़ी मांग लूँ। मतलब मैं समझी नहीं बेटा। अरमान ने अपनी और हुस्ना के दरमियान हुई सारी बात नुसरत बेगम को बता दी। बस अम्मी आप खाला को और मामू को भी इस प्लान में शामिल कर लें। मामू से इजाज़त ले लें मेरे कराची आने की। बाकी आपको आपकी बहू को मनाना मेरा काम है। नुसरत बेगम ने अरमान की बात पर हाँ में हाँ मिलाई थी। नुसरत बेगम ने कॉल करके सबको अरमान का प्लान बता दिया था और सब इसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। अम्मी भाई रोज़े में तंग नहीं करें, मैं नहीं जा रहा कराची। काशान ने शक्ल पर बेजारियत लाते हुए कहा। काशान ज़्यादा मुझे तंग नहीं करो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे इसे? अरमान और आपका कराची जा रहे हैं, इनका फ़ोन आया था। ईद वहीं गुजारेंगे वो। अरमान आयशा को मनाने जा रहा है। ज़ैनब बेगम ने अपने शौहर नादिर साहब को मुखातिब करते हुए कहा, जो इन दोनों माँ बेटे की नोक-झोंक में सुन रहे थे और अखबार भी पढ़ रहे थे। तो अम्मी अरमान भाई की तो बीवी का मसला है, मैं किस खुशी में जाऊँगा। काशान ने भी हिसाब बराबर करते हुए कहा, क्योंकि तुम भी बहुत जल्द इस घर के दामाद बनने वाले हो। मैं हुस्ना का हाथ मांग रही हूँ भाई साहब से तुम्हारे लिए। रमज़ान में ही निकाह करूँगी तुम्हारा। क्या? काशान ने तकरीबन चीखते हुए ज़ैनब बेगम की बात पर कहा था। अम्मी मैं किसी सूरत इस पुअर लड़की से निकाह नहीं करूँगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे पूरा हक़ है अपना जीवन साथी चुनने का। काशान क्या बुराई है हुस्ना में? तुम्हारे मामू की बेटी है, पढ़ी लिखी होनहार सलीक़ेमंद बच्ची है। ज़ैनब बेगम ने काशान को गुस्से में घूरते हुए कहा। एक नंबर की फुअर लड़की है अम्मी। एक कुर्ता तो इसे इस्त्री करना आता नहीं। काशान, ये बहुत पुरानी बात बता रहे हो तुम। 2.5 साल हो गए हैं तुम्हें हुस्ना से मिले हुए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं नादिर इससे? ज़ैनब बेगम ने आखिर में अपनी बातों की तोपों का रुख नादिर साहब की तरफ मोड़ा। मामा, आप मुझ पर अपनी मर्ज़ी इस बार मुसल्लित नहीं करें प्लीज़। कम अज़ कम निकाह किससे करना है ये हक़ तो आप मुझे दे। काशान ने जब ज़ैनब बेगम को रोते हुए देखा तो कहा, ठीक तो फिर जो तुम्हें पसंद है वो बता दो, मैं इसके घर ले चलती हूँ रिश्ता। मेरे नज़दीक तुम्हारी पसंद की भी इतनी ही अहमियत है। ज़ैनब बेगम ने भी काशान की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे यार मामा, मुझे कोई पसंद नहीं है। होती तो क्या आपको नहीं बताता? तो फिर अपनी माँ की बात मान लो। काशान नादिर साहब बीच में बोल पड़े। पापा अब आप भी? काशान ने मायूसी से नादिर साहब को देखते हुए कहा, बेटा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम जाओ अपनी मामा के साथ। हुस्ना को देखो, इसे जानो। अगर फिर भी तुम्हारे दिल इसकी तरफ राग़िब ना हो तो फिर तुम्हारी मामा भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है पापा, चला जाता हूँ। काशान ने भी हार मानते हुए कहा। सहरी में ही सकीना बेगम ने अपनी दोनों बेटियों को इत्तला दे दी थी कि इसके दोनों फूफियाँ यहाँ आ रही हैं, ईद यहीं गुजारेंगी। आयशा के अलावा सब जानते थे कि अरमान भी आ रहा है साथ, मगर फ़िलहाल ये बात सब ने ही आयशा से छुपाई थी। दोपहर तक सब कराची पहुँच चुके थे जब हुस्ना दौड़ती हुई आयशा के कमरे में पहुंची, जो नमाज़ पढ़ रही थी। आपी पुप्पो आ गई। अच्छा चलो तुम, मैं आती हूँ, आयशा ने दुआ मांगते हुए कहा। आयशा तेज़ी से जायनमाज़ लपेट के नीचे आई और जैसे ही नुसरत बेगम और ज़ैनब बेगम को सलाम किया, इसकी नज़र सामने सोफ़े पर बैठे अरमान पर पड़ी। 2.5 साल बाद इस बेवकूफ़ा को देख के आयशा की आंखें भीगने लगी। ये मंजर काशान और अरमान के साथ साथ वहाँ बैठे सब ने देखा। जहाँ आयशा की आंखों में हज़ारों शिकवे गिले, वहीं अरमान की आंखों में माफ़ी की दरख्वास्त और निदामत थी। जब माहौल को काशान की आवाज़ ने दुरुस्त किया, अरे स्वीट कज़न, मुझसे नहीं मिलोगी? काशान के बोलने पर आयशा एकदम अपनी सोचों से बाहर निकली, एक नज़र वहाँ बैठे हर नफूस पर डाली और ऊपर चली गई। हुस्ना ने एक आँच भरी नज़र अगर आयशा पर डाली तो रहम भरी नज़र अरमान पर, जिससे लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी, जबकि काशान की नज़रें बार बार भटक के हुस्ना के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। हुस्ना आयशा के कमरे में आई तो वो बेड पर बैठ के रो रही थी। जब हुस्ना ने आयशा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप ही? हुस्ना के बोलने पर आयशा ने चेहरा उठा के गुस्से से हुस्ना की तरफ देखा और कहा, तुम जानती थी ये बात कि अरमान साथ आएंगे?
پھپھو کے ساتھ جھوٹ مت بولنا حسنہ مجھ سے۔ عائشہ کے بولنے پر حسنہ نے نظریں جھکا کے گردن ہلائی تھی تو عائشہ نے غصے میں اس کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا اور کہا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو حسنہ میرے ساتھ، یہ جانتے بوجھتے کہ اس شخص نے تمہاری آپی کے ساتھ کیا کیا اور اب وہ کیا لینے آیا ہے یہاں۔ آپی وہ بہت شرمندہ ہے اپنے کیے پر، پچھلے 2 سالوں سے تم سے معافی مانگ رہے ہیں، وہ بس کر دو آپی۔ محبت اگر ایک بار روٹ جائے تو بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں وہ مانتی ہے، تم مناتی ہے، تم ان خوش نصیب میں سے ہو۔ آپی بس کر دو آپی، تم کچھ نہیں جانتی حسنہ، محبت میں شرک کرنے والے کو معافی نہیں ملتی۔ عائشہ نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے ہوئے کہا، میں سب جانتی ہوں آپی، معاف کرنا، اگر ارمان بھائی نے محبت میں شرک کیا تو مجبور آپ نے کیا، آپ بیوی تھی ان کی، کوئی گرل فرینڈ نہیں، محرم کا رشتہ تھا آپ کے ساتھ ان کا، کوئی حرام کا نہیں۔ ارے بیویاں تو شوہر کی آنکھوں کے اشارے سمجھ جاتی ہیں، تو آپ کیسی بیوی ہیں؟ حسنہ کی بات پر عائشہ نے حیران نظروں سے حسنہ کو دیکھا، مگر حسنہ نے عائشہ کی نظروں کا خاص نوٹس نہیں لیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، انہوں نے کبھی آپ سے نکاح ہونے سے پہلے کوئی غلط بات، کوئی فرمائش کی؟ عزت دار طریقے سے آپ کو اپنا بنایا، ایک پاک رشتے میں باندھا اور بدلے میں آپ نے کیا؟ ارے دور دیس میں بیٹھا شخص اگر اپنی بیوی سے پیار محبت کی باتیں نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے حسنہ، عائشہ نے اپنی کمزور سے وضاحت دی تھی۔ ہاں تو اب تو آپ ان کی بیوی تھی، نہ کوئی منگیتر نہیں، اور پھر جب انہوں نے آپ سے محبت کرنی چاہی آپ نے انہیں اگنور کیا، یہاں تک کہ جھوٹ تک بولے۔ معاف کرنا آپی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اگر وہ بھٹکے تو موقع آپ نے دیا، اور اگر اب بھی آپ اپنی ضد پر قائم ہے تو ٹھیک ہے، پھر ختم کرے یہ شرک کا راگ لاپنا، نہیں رکھنا تعلق تو ختم کر دیں یہ نکاح، لے لے غلام، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے، میں دوں گی آپ کا ساتھ۔ یہ بول کر حسنہ غصے میں عائشہ کے کمرے سے باہر نکلی تو ارمان کو کھڑا پایا، جو ان دونوں بہنوں کی باتیں سن چکا تھا، جس نے حسنہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، خوش رہو۔ اور حسنہ نے مسکرا کے صرف اتنا کہا، محبت پر خالی دھول جمی ہے ارمان بھائی، جسے صرف آپ ہٹا سکتے ہیں۔ یہ بول کر حسنہ چلی گئی۔ ادھر ارمان نے ایک نظر عائشہ کے کمرے پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا، مگر پلر کے پیچھے کھڑا کوئی اور بھی تھا جس نے ان دونوں بہنوں کی باتیں سنی تھی اور مسکراتے ہوئے اپنا فیصلہ بدلنے کا سوچا۔ حسنہ کے جانے کے بعد عائشہ کو اور زیادہ رونا آیا، یہ سوچ کے کہ اس کی بہن بھی اس کو سمجھ نہیں سکی۔ 4 بجے کے قریب حسنہ اور عائشہ کچن میں افطاری کا انتظام کرنے گھسی تھی۔ پکوڑے، دہی بڑے، فروٹ چاٹ، کوفتے، رول، سموسے، چھولوں کی چاٹ، سب ہی وہ دونوں بہنیں بنا رہی تھیں، مگر کچن میں بالکل خاموشی تھی۔ نہ حسنہ عائشہ سے بات کر رہی تھی، نہ عائشہ حسنہ سے۔ ارمان نماز پڑھ کر کچن میں آیا تو دونوں بہنوں کو کاموں میں جٹا پایا تھا، مگر ارمان کی نظر تو عائشہ کا ہی طواف کر رہی تھی۔ بلیک اور پنک کلر کے کنٹراسٹ سوٹ میں ڈھیلا سا جوڑا بنائے، سائڈ میں دوپٹہ باندھے کام میں مگن تھی۔ جب ارمان نے گلا کھنگھاڑتے ہوئے کہا، حسنہ میری کوئی ہیلپ چاہیے افطاری بنانے میں؟ ارمان کی آواز پر فروٹ چاٹ بناتی عائشہ کا دل زور سے دھڑکا، وہیں اس نے دوپٹہ کھول کے سر پر لیا تھا، جبکہ حسنہ نے دوپٹہ سینے پر درست کیا اور پلٹ کر ارمان سے کہا، ارے ارمان بھائی، آپ کو افطاری بنانی آتی ہے؟ ہاں نا، اب پردیس میں بیوی تو ساتھ تھی ہی نہیں جو میرے لیے افطاری اور سحری بناتی۔ یہ بات کہہ کر ارمان نے کن آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ 1-2 دوست تھے جو غیر مسلم تھے، تو بس اس لیے سب کام خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ او چلے ارمان بھائی، ابھی تم حسنہ اور عائشہ باتوں میں لگے تھے جب کاشان نے کچن میں انٹری دی تھی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے تھکن زدہ حال میں عائشہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اوف عائشہ، تمہارے کراچی میں تو بہت گرمی ہے، بات سنو سویٹ کزن، ذرا روح افزا میں برف زیادہ ڈالنا۔ کاشان کی بات سن کے عائشہ مسکرائی اور ارمان نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا عائشہ کی مسکراہٹ اتنی حسین ہے۔ عائشہ کاشان کے پاس پکوڑے کا سامان لے کر بیٹھی اور کہا، بے فکر رہو، مجھے پتہ ہے کراچی اور پنڈی کے موسم میں بہت فرق ہے، اس لیے میں تمہارے لیے لسی بھی بنائی ہے۔ ارے واہ کزن، جیو۔
तो इधर अरमान आयशा को देखकर खाली यही सोच सका कि कब वो इससे इस अंदाज में बात करेगी, मगर हुस्ना इसका तो काशान की नज़ाकत देखकर ही रोज़े में पारा हाई हो गया और इसने दही बड़े बनाते हुए कहा, ओ फरमान भाई, एक तो पिंडी के लोगों में नज़ाकत बहुत होती है, अब गर्मी है तो बर्दाश्त करो, रोज़ा तो वैसे भी सब्र का नाम है। हुस्ना की बात पर ना चाहते हुए भी जहाँ आयशा के लबों पर मुस्कुराहट आई, वहीं अरमान का भी ऐसा ही हाल था। जबकि काशान ने माथे पर बल डाल के हुस्ना को देखा और कहा, हुस्ना मैडम, छोलों में दही ज़रा ज़्यादा डालना। क्या है ना, मैंने सुना है रोज़ा रख के कराची के लोगों का पारा 7वें आसमान पर होता है। ऐसा लगता है जैसे एहसान किया हो सामने वाले पर रोज़ा रख के। कुछ काम भी कर लो, ज़्यादा आइटम आयशा ने ही बनाए हैं, बातें बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ बना लो। ये बोलकर काशान अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए किचन से निकला। हुस्ना ने मुंह खोले जाते हुए काशान को देखा। दही बड़े फ्रिज में रख के असर की नमाज़ पढ़ने चली गई, जबकि आयशा पकड़ों का बेसन घोलने लगी और साथ साथ में सोचने लगी, अब ये किचन में क्या कर रहे हैं, जा क्यों नहीं रहे। बेसन घोलते आयशा जहां अपनी सोचों में गुम थी, वहीं अपनी बालों की लटों से भी परेशान थी, जो बार बार उड़ उड़ के इसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे आयशा काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। अरमान ने जब दोबारा आयशा को बेसन वाले हाथों से अपनी लटों को अपने चेहरे से हटाता देखा तो उठ के आयशा के करीब आया। आयशा जो बेसन घोलने में मगन थी, अरमान के इस तरह करीब आने पर घबरा गई। अरमान ने आगे झुक के इसके जूड़े से बॉल पिन निकाला और इसके दोनों लटों को समेट के पिन अप कर दिया और किचन से चला गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि आयशा को समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। कर तो कुछ नहीं पाई, मगर बड़बड़ाई ज़रूर, दिखावा। इफ्तारी खुशगवार माहौल में खाई गई। सब ही टेबल पर अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ थे, जबकि अरमान की निगाहें आयशा के ग्लास पर थी जिसमें लस्सी बची हुई थी। आयशा ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया ग्लास उठाने के लिए, अरमान ने झट ग्लास उठाया और होंठों से लगा लिया। आयशा ने एक खूंखार नज़र अरमान पर डाली और खामोश हो गई। तरावी के बाद सभी सो गए थे, मगर आयशा किचन समेट रही थी, क्योंकि आज बारी इसकी थी। जब अरमान किचन में आया और कहा, एक कप कॉफ़ी मिलेगी। अरमान के बोलने पर किचन साफ करती आयशा का हाथ पल भर के लिए थमा और इसने कॉफ़ी बनाने रखी। अरमान वही बैठ के आयशा की हर हरकत नोट कर रहा था। कॉफ़ी बनते ही आयशा ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, अरमान ने इसकी कलाई थाम ली और कहा, बस कर दो आयशा, इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। जानता हूँ गुनाह हो गया है मुझसे, मगर तुम भी जानती हो अकेले मैं कसूरवार नहीं, प्लीज़ माफ़ कर दो। आयशा ने एक झटके से अरमान से अपनी कलाई आज़ाद करवाई और कहा, मुझे भी तो अपने आपने खुला का कहा था, मैंने तुम नहीं ली। मेरी मोहब्बत में भी तो अपने शिर किया, मेरी ज़िंदगी में तो कोई नहीं आया। मैंने नहीं कहा आपसे कि आए मुझे मनाए या माफ़ी मांगे। आपकी ज़िंदगी है, जैसे चाहे गुजारे, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर आयशा जाने लगी, जब एक झटके से अरमान ने इसे खींच कर दीवार से लगाया और कहा, फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरी ज़िंदगी की दुआ क्यों मांगती हूँ? फ़र्क नहीं पड़ता तो क्यों आज तक नंबर नहीं बदला? फ़र्क नहीं पड़ता तो क्यों आज तक मेरे नाम पर बैठी हो? क्यों नहीं ली खुला आयशा मैडम? बस बहुत हुआ, इज़्ज़त से ईद के बाद रुखसती की तैयारी करो। मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप, आई समझ? आयशा ने अपने आप को छुड़वाते हुए कहा, जिस पर वो नाकाम रही। और रियली बीवी हो मेरी, जायज़ हक़ है मेरा तुम पर, जब चाहो जो चाहो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, वो बात अलग है जब तुम मुझसे ताल्लुक़ तोड़ना चाहो, जब आज़ाद हो तुम, और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे दूर होना चाहती हो। अरमान ने आयशा के और करीब आते हुए कहा, दूर रहें मुझसे। आयशा ने झटके से अरमान को खुद से दूर किया। मेरी खुतबत की आदत डाल लो, या तो मुझे अपनाओ या फिर मुझसे अलग हो जाओ। ये बोलकर अरमान किचन से बाहर निकल गया। अरमान जैसे ही किचन से निकला तो हुस्ना को अपना मुंतज़िर पाया। अरमान को देखते ही हुस्ना ने इसे गुड लक का इशारा किया और अरमान मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। आयशा कमरे में आई तो हुस्ना अपने मोबाइल में लगी थी। 2 दिन से दोनों बहनों में बातचीत बंद थी। आयशा ने आके हुस्ना से कहा, हुस्ना नाराज़ हो मुझसे? आयशा की बात सुन के हुस्ना ने एक नज़र आयशा को देख के दोबारा अपने मोबाइल में मगन होते हुए कहा, नहीं, मैं कौन होती हूँ आप ही तुमसे नाराज़ होने वाली।
ایسی بات نہیں ہے حسنہ، تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا ہو۔ یہ بول کر عائشہ روحان سی ہوئی تو حسنہ فوراً اس کے قریب آئی اور اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، آپی میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور یہ بات تم خود بھی جانتی ہو کہ تمہاری خوشی کس کے ساتھ ہے، تو ضد چھوڑ دو آپی، ایک موقع دو ارمان بھائی کو۔ میں نے دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں صرف پچھتاوا ہے۔ حسنہ میرے لیے بہت مشکل ہے یہ سب، اور پلیز اب تم اس معاملے میں نہیں بولو گی، وعدہ کرو مجھ سے، دل سے فیصلہ کرنے دو حسنہ، میں دل سے فیصلہ کرنا چاہتی ہوں، باتوں میں آ کے نہیں۔ اوف، حسنہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے آپی، نہیں بولوں گی آج کے بعد تمہیں، مگر پلیز فیصلہ واقعی دل سے کرنا، دماغ سے نہیں۔ حسنہ بول کے چپ ہوئی تو عائشہ نے سر ہاں میں گردن ہلائی تھی، صرف ہاں میں گردن ہلائی۔ اگلے 2 دن کافی سکون سے گزرے۔ آخری اشرا شروع ہونے میں 2 دن باقی تھے جب کاشان اپنی امی کے کمرے میں گیا، جو فون پر نادر صاحب سے بات کر رہی تھی۔ کاشان کمرے میں بیڈ پر جا کے لیٹا اور زینب بیگم کے کال کٹ ہونے کا ویٹ کرنے لگا۔ زینب بیگم نے کال کٹ کی جب کاشان نے ان کی گود میں سر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ زینب بیگم نے آہستہ آہستہ اس کے سر میں انگلیاں چلائی جب کاشان نے کہا، امی آپ یہاں جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ تو آپ بھول ہی گئی۔ کاشان کی بات پر زینب بیگم نے کہا، اب جوان لڑکے کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے اچھی لگوں گی؟ اب جب تمہاری خوشی ہی نہیں تو پھر فائدہ؟ آپ سے کس نے کہا میری خوشی نہیں؟ یہ بات بول کر کاشان کے لب پر مسکرائے تھے، وہیں زینب بیگم کا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا تھا۔ کاشان اٹھ کے بیٹھا تو زینب بیگم نے اس سے بے یقینی سے دیکھا اور کہا، کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ کاشان مسکرا کے دوبارہ زینب بیگم کی گود میں لیٹا اور کہا، یہی کہ آپ کی نکمی بھتیجی اتنی بھی نکمی نہیں، آپ ماموں سے بات کریں اور آخری اشرا شروع ہونے سے پہلے نکاح رکھ دیں۔ ہائے میرے صدقے میری جان، میں آج ہی کامران بھائی سے بات کروں گی۔ روزے کے بعد سارے بڑے کمرے میں موجود تھے جب حسنہ اور کاشان کو بلایا گیا۔ باہر ارمان اور عائشہ ہی رہ گئے تھے۔ عائشہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی جب ارمان نے اس سے کہا، بے فکر رہو، ابھی رخصتی کی تاریخ طے نہیں ہو رہی، جو خوشی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی ہو۔ آپ سے کس نے کہا میں اپنی رخصتی پر خوش ہوں گی؟ ہاں یہ بھی ہر مشرقی لڑکی اپنے بابا کا گھر چھوڑتے وقت اداس ہوتی ہے۔ ارمان نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، اف، انسان کو اتنی بھی خوش فہمی بھی نہیں پالنی چاہیے ارمان، میں ابھی رخصتی کو منع کر دوں گی۔ یہ بول کے عائشہ دوبارہ بند کمرے کی طرف دیکھنے لگی جب پیچھے سے آ کے ارمان نے اسے پیٹ سے تھاما اور اپنی سینے سے لگاتے ہوئے کہا، سوچ سمجھ کے انکار کرنا، آگے کی ذمہ دار تم خود ہوگی جانم، اور اندر بند کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ عائشہ کا چہرہ اب ارمان کی غربت سے بلش ہونے لگا تھا۔ اب اسے ارمان کا قریب آنا برا نہیں لگتا تھا، مگر ایک انا کا خول تھا جسے شاید توڑنے میں عائشہ ہچکچا رہی تھی۔ بند کمرے میں ہونے والی میٹنگ میں یہ طے پایا کہ 2 دن بعد کاشان اور حسنہ کا نکاح تھا اور عید کے بعد دونوں بہنوں کی رخصتی۔ یہ خبر جہاں عائشہ کے لیے خوشی کا باعث تھی، وہیں عائشہ کے لیے پریشان کن بھی، کیونکہ وہ ابھی تک ارمان کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر پائی تھی۔ جبکہ ماں باپ کے فیصلے پر حسنہ نے خوشی خوشی سر تو جھکا لیا تھا، مگر اسے کاشان کی طرف سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ 2 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح میں حسنہ کے ہاتھ میں کاشان کے نام کی مہندی لگائی، وہیں عائشہ کے ہاتھ میں سکینہ بیگم نے زبردستی مہندی لگوائی تھی۔ افطاری کے بعد نکاح کا انتظام رکھا گیا تھا۔ بلڈ ریڈ کلر کے برانڈڈ شلوار قمیض کے سوٹ پر جہاں حسنہ پر ٹوٹ کے روپ آیا تھا، تو میرون کلر کے کرتے میں کاشان کی بھی شان نرالی تھی، تو ادھر رائل بلو کلر کی میکسی میں عائشہ ارمان کی دنیا ایک بار پھر ہلا چکی تھی۔ نکاح کی رسومات کے بعد حسنہ عائشہ کے گلے لگ کے خوب روئی تھی، تو ادھر آج کامران صاحب اور سکینہ بیگم کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ دونوں بیٹیوں کے فرض سے آج وہ دونوں سبکدوش ہو گئے تھے۔ ارمان نے کسی بیٹے کی طرح ہر ذمہ داری سنبھالی تھی۔ عائشہ کن آنکھوں سے ارمان کی ساری بھاگ دوڑ دیکھ رہی تھی۔
سب بھی خوش تھے ارمان سے، بس اس کے دل کا میل ہی دھل کے نہیں دے رہا تھا۔ نکاح ساتھ خیریت سے نپٹا تو سب ہی باہر لان میں بیٹھے تھے۔ سحری میں وقت کم تھا، اس لیے سونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عائشہ سب کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور حسنہ کمرے میں چینج کرنے چلی گئی۔ مسلسل اپنے دوپٹے سے الجھتی حسنہ رونے کو تھی۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا وہ سمجھی عائشہ ہوگی، اس لیے بنا دیکھے بول پڑی، یار آپی یہ پن دیکھو کہاں اٹک گئی ہے، دوپٹہ اتر ہی نہیں رہا، بہت ہیوی سوٹ ہے یار، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ یہ بول کر حسنہ دوبارہ دوپٹے سے الجھنے لگی جب کاشان نے آگے بڑھ کے اس کے دوپٹے کی پن نکالی۔ دوپٹہ جھٹکے سے حسنہ کے پیروں میں آ گرا۔ حسنہ نے جھک کے دوپٹہ جیسے ہی اٹھایا تو شیشے میں عائشہ کی جگہ کاشان کا عکس دیکھ کر وہ شرما کے نگاہیں جھکا گئی، تو ادھر کاشان بھی بنا دوپٹے کے حسنہ کے حسین سراپے کو دیکھ کر نظریں چرا گیا۔ حسنہ نے وہی دوپٹہ اپنے سینے پر پہلایا اور کاشان سے کہا، کوئی کام تھا آپ کو؟ کاشان نے اس کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور کہا، نہیں، ملنے آیا تھا اپنی بیوی سے جو نکاح کے سنتے ہی 7 پردوں میں چھپ گئی تھی۔ کاشان کی بات سن کے حسنہ نے اپنے دل میں کب سے مچلتا سوال پوچھا، آپ نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کیوں کہا پھپھو کو؟ کاشان کو حسنہ سے اسی سوال کی توقع تھی۔ کاشان حسنہ کے تھوڑا اور قریب آیا تو حسنہ کے قدم خود بخود پیچھے کو ہٹے اور وہ ڈریسنگ سے لگ گئی تھی۔ کاشان نے جھک کے اس کے گالوں کو چوما اور کہا، کیونکہ میں چاہتا ہوں تم ساری زندگی میرے کرتے جلاتی رہو۔ یہ بول کر کاشان نے جیب میں سے رنگ نکال کر حسنہ کو پہنائی اور کہا، نکاح مبارک ہو مسز کاشان، اور کمرے سے چلا گیا۔ حسنہ کے لبوں کو ایک حسین مسکراہٹ نے چھوا اور وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ آخری عشرہ تیزی سے گزر رہا تھا۔ جہاں عید کی تیاری جاری تھی عائشہ اور حسنہ کی، وہیں ان دونوں کی رخصتی کی بھی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ کاشان روز کچھ نہ کچھ حسنہ کو دلانے بازار لے کر جاتا۔ کبھی وہ لوگ سحری باہر کرتے، کبھی روزہ باہر کھولتے، کبھی ڈنر باہر کرتے، تو ادھر ارمان ہمیشہ کسی کے پریفرنس سے ہی عائشہ کو شاپنگ پر لے جاتا۔ آج بھی وہ عائشہ کو لے کر مارکیٹ آیا تھا۔ دل کھول کر عائشہ کو شاپنگ کروائی تھی، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں لا پایا۔ ارمان اب تھکنے لگا تھا، وہ ہر ممکن کوشش کر چکا تھا مگر ناکام رہا عائشہ کا دل جیتنے میں۔ آج جاگنے کی رات تھی، عبادت کی رات تھی۔ عائشہ تراویح پڑھ کے سوئی نہیں تو ادھر پرسنل پرابلم کی وجہ سے حسنہ کو نہ تو روزے رکھنے تھے اور نہ عبادت کرنی تھی، وہ سوئی پڑی تھی۔ عائشہ کچن میں کافی بنانے آئی تو نصرت بیگم کو کچن میں پہلے سے کھڑا پایا تھا۔ ارے پھپھو، آپ اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بتا دیتی۔ بیٹا کام تو تھا مگر شاید تم نہیں کرتی، اس لیے میں خود آ گئی کچن میں۔ ایسا بھی کیا کام پھپھو، آپ بتائیں مجھے، میں کرتی ہوں۔ بیٹا وہ اصل میں ارمان کو بہت تیز بخار ہے، نزلے سے سر میں اور ناک میں بہت درد ہو رہا ہے، بہت بولا اسے دوائی لینے کا مگر سن ہی نہیں رہا۔ ابھی بھی بخار ہے تو سوچا تھوڑی سی چائے ہی پلا دوں زبردستی تاکہ وہ دوائی دے دوں۔ پھپھو آپ جائیں آرام کریں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ عائشہ نے پھپھو کو کچن سے رخصت کیا اور کافی، سلائس اور دوائی لے کر ارمان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ عائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ارمان کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے لیٹا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر ارمان سمجھا نصرت بیگم ہے، اس لیے بول پڑا، یار امی میں نے آپ کو کہا ہے نا مجھے دوائی نہیں کھانی، بار بار ڈسٹرب نہیں کرے پلیز۔ یہ بول کر ارمان نے کروٹ لے لی تھی مگر جب آنے والا کچھ دیر تک کچھ نہیں بولا تو ارمان نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ سادے سے چاکلیٹی سوٹ میں نماز کی طرح دوپٹہ اوڑھے ہاتھ میں ٹرے لے کر کھڑی تھی۔ پل بھر کے لیے ارمان چونکا۔ ارمان نے ایک دم کروٹ لی اور سیدھا ہو کر کہا، میں نے امی کو منع کر دیا تھا، مجھے دوائی نہیں لینی، انہوں نے خواہ میں تمہیں تکلیف دی۔ ارمان کی کسی بات کا جواب عائشہ نہیں دیا، خاموشی سے ٹرے ارمان کے سامنے رکھی اور خود بھی بیٹھ گئی۔ پہلے سلائس اور کافی دی، اس کے بعد میڈیسن۔ ارمان کسی بچے کی طرح اس کی ساری بات مان رہا تھا۔ جب عائشہ اٹھ کے جانے لگی تو ارمان نے عائشہ کی کلائی تھامی اور کہا، سر میں بہت درد ہے، کیا دبا دو گی تھوڑی دیر یا پھر کوئی بام لگا دو؟ ارمان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ عائشہ منع نہیں کر سکی۔ سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے بام نکال کر
اس نے اسے لگایا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا سر دبانا شروع کر دیا۔ ارمان کے اتنے قریب بیٹھ کر عائشہ کا سانس لینا محال تھا، مگر عائشہ نے جب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے اندازہ ہوا ارمان تو واقعی بخار میں ہے۔ ارمان تھوڑی دیر میں سو گیا تھا اور عائشہ اس کا سر دباتے دباتے اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ سحری کے ٹائم پر الارم پر حسنہ کی آنکھ کھلی تھی۔ بھلے روزہ نہیں رکھنا تھا مگر سحری تو بنانی تھی۔ حسنہ یہ سوچ کے کچن میں آئی کہ عائشہ کچن میں ہوگی، مگر وہاں دونوں پھپھو کو دیکھ کر حیران ہوئی اور نصرت بیگم سے کہا، ارے پھپھو آپ کیوں بنا رہی ہیں سحری؟ مجھے اٹھا دیتی۔ اور آپ ہی کہاں ہیں؟ ارے بیٹا رات ارمان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے میڈیسن دینے گئی تھی، شاید تھک گئی ہو اس لیے اپنے کمرے میں ہو، تم دیکھو اسے ہم بنا دیں گے سحری۔ نصرت بیگم کی بات پر حسنہ ارمان کے کمرے میں پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھولا تھا۔ حسنہ نے دروازہ کھول کے اندر جھانکا تو اسے یقین نہیں آیا۔ جہاں اسے خوشی ہوئی وہیں حیرت بھی۔ عائشہ ارمان کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی اور ارمان کا ہاتھ عائشہ کی کمر پر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حسنہ کے لب مسکرائے اور وہ بنا ان لو برڈز کو ڈسٹرب کیے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ جب کاشان سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ کاشان نے حسنہ کو ارمان کے کمرے سے ایسے نکلتا دیکھا تو پوچھا، یہ چوروں کی طرح تم ارمان کے کمرے سے کیوں نکل رہی ہو؟ حسنہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور کاشان کو کہا، آپ بھی اندر جائیں گے تو واپس میری طرح ہی آئیں گے۔ حسنہ کی بات پر کاشان نے ایک آئی برو اٹھا کے اسے دیکھا اور کمرے کے اندر چلا گیا، مگر وہ بھی 2 سیکنڈ بعد ہی حسنہ کی طرح کمرے سے باہر نکلا اور ارمان کے نمبر پر کال کی۔ بیل کی آواز پر ارمان کی نیند میں خلل پڑا۔ اس نے اپنے موبائل اٹھا کے کان سے لگایا جب کاشان کی آواز ابھری، لو برڈز اگر رومانس ختم ہو گیا ہو تو اٹھ جائے، سحری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ بول کر ارمان نے کال کٹ کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کاشان کی بات کا مطلب سمجھتا، اپنے سینے پر سوئے عائشہ پر اس کی نظر پڑی اور اسے کاشان کی بات کا مطلب سمجھ آیا۔ عائشہ کسی معصوم گڑیا کی طرح ارمان کے سینے سے لگ کے سو رہی تھی۔ شاید رات کافی دیر تک وہ ارمان کا سر دباتی رہی، جبھی موبائل کی آواز پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھولی۔ ارمان نے عائشہ کے چہرے پر سے بال ہٹائے اور پیار سے عائشہ کو آواز دی، عائشہ عائشہ۔ ارمان کے پکارنے پر عائشہ نے ایک دم آنکھ کھولی تھی اور اپنی پوزیشن محسوس کرتے ہوئے وہ فوراً ارمان سے الگ ہوئی اور نیچے کو بھاگی۔ سحری میں جہاں کاشان اور حسنہ کے لبوں پر ارمان اور عائشہ کو دیکھ کر شرارتی مسکراہٹ تھی، وہیں عائشہ کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ دوپہر کے وقت حسنہ کو شاید بھوک اور پیاس کا احساس ہوا۔ اس نے ادھر ادھر کا بھرپور جائزہ لے کے 2-3 سیب اور ایک پانی کی بوتل لے کر اوپر چھت کی طرف بڑھ گئی، مگر کاشان کی نظر سے نہ بچ سکی۔ عائشہ اسٹور روم میں بیٹھ کے مزے سے سیب سے انصاف کر رہی تھی جب اسٹور روم کا دروازہ کھلا اور کاشان اندر آیا۔ کاشان کو اندر آتا دیکھ حسنہ کے ہاتھوں سے سیب چھوٹ کے نیچے گرا اور اس کا دل جہاں وہ منظر سے فوراً غائب ہو جائے۔ کاشان آرام سے حسنہ کے برابر میں آ کے بیٹھا اور کہا، آج کا روزہ نہیں رکھا حسنہ؟ حسنہ نے بہت شرمندگی کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ وہ مجھے رکھنا نہیں ہے روزے، حسنہ نے گردن نیچی کر کے جواب دیا۔ اوہ سمجھ گیا کہ کیوں نہیں رکھنا روزے، مگر اس طرح چھپ کے کیوں کھا پی رہی ہو؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، سب کے سامنے کھاؤ پیو۔ کاشان کی بات پر حسنہ نے حیران ہو کے کاشان کو دیکھا اور کہا، بھلے اللہ کی طرف سے ہو کاشان، مگر شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے۔ گھر میں بابا، ارمان بھائی اور آپ ہیں، میں ایسے کیسے سب کے سامنے کھا پی سکتی ہوں؟ جن کو نہیں بھی پتا ہو انہیں بھی میں بتا دوں، میں ناپاک ہوں۔ اللہ نے بھلے عورت کے ساتھ یہ مسئلہ رکھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رمضان کا احترام بھول کر اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں۔ حسنہ کے جواب پر کاشان کو اپنے فیصلے پر فخر محسوس ہوا اور اس نے حسنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، پتہ ہے حسنہ، میں نے کئی گروپس میں لڑکیوں عورتوں کو ایسے پرسنل سوال پوچھتے دیکھا ہے کہ بعض اوقات وہ سوال پڑھ کے مجھے شرم آ جاتی ہے، اور اگر کوئی شرم و حیا والی لڑکی ایسی پوائنٹ پر انہیں ٹوک دیتی تو بس اسے ہر طرح کا لیکچر دینے لگ جاتی ہیں۔ میرے کتنے دوست ہیں جو لڑکیوں کے گروپ میں لڑکی بن کے پوسٹ پر جواب دیتے ہیں، ایسے سوالوں پر لڑکے بن کے جواب دیتے ہیں کہ مت پوچھو، اور اگر کوئی
بائی چانس کوئی دوست انہیں منع کرتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ لڑکیاں جب خود بے شرم ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ورنہ پرسنل پرابلم وہ اپنی کسی بزرگ سے، اپنی امی، بہن، ممانی، خالہ، پھپھو سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ اوف خیر چھوڑو، مجھے فخر ہے تم پر حسنہ، اور تم اپنے کھانے پینے کی ٹینشن بالکل مت لینا۔ جب تک تم روزے نہیں رکھ رہی ہو، روزانہ اسی ٹائم اسٹور میں آ جانا، یہاں رکھ جاؤں گا میں تمہارے لیے کھانا کا سامان۔ اب تم بیوی ہے میری، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ یہ بول کر کاشان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور چلا گیا۔ عید میں ایک دن باقی تھا۔ ارمان بہت خوش تھا۔ پرسوں رات جس طرح سحری تک ارمان کے سینے پر سے عائشہ لگ کے سو رہی تھی، ارمان سمجھ رہا تھا کہ وہ عائشہ کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی خوشی میں سرشار وہ اپنی امی کو ڈھونڈتے ہوئے سکینہ بیگم کے کمرے کے باہر پہنچا۔ ہاتھ بڑھا کر جیسے ہی دروازہ بجانا چاہا، اندر سے آتی سکینہ بیگم کی غصیلی آواز پر اس کا ہاتھ رکا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے عائشہ، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شادی سے ایک ہفتہ پہلے تم بول رہی ہو تمہیں رخصتی نہیں کرنی۔ سکینہ بیگم غصے میں عائشہ سے مخاطب تھی، جو ان کے کمرے میں گردن جھکا کے بیٹھی تھی۔ جس نے آج سکینہ بیگم سے بات کرنے کی ٹھانی تھی، وہ ارمان کے لیے دل صاف نہیں کر پائی تھی۔ امی میں کیا کروں، میرے دل سے ارمان کی بے وفائی نہیں جا رہی، تو بے وفائی کرنے کا موقع اسے کس نے دیا؟ سکینہ بیگم کی بات پر عائشہ نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ ایسے مت دیکھو عائشہ، مجھے حسنہ سب بتا چکی ہے۔ تم تو خود کو خوش نصیب سمجھو کہ وہ ایک بار بے وفائی کرنے پہ دوبارہ بے وفائی کے راستے پر نہیں چلا۔ تم سے آج بھی وہ محبت کرتا ہے جبھی آج تک تمہارا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہے، ورنہ مرد کا دل اگر ایک بار کسی عورت سے خراب ہو جائے تو سمجھ لو اس عورت کی بدقسمتی شروع۔ تمہاری کوئی نیکی تھی عائشہ جو تمہارے پاس وہ پھر لوٹ کے آیا ہے، تو کوئی انوکھی نہیں ہو، تم کوئی انوکھی نہیں ہو جس کے قریب اس کا شوہر آیا ہے۔ کان کھول کے سن لو، رخصتی اپنے ٹائم پر ہی ہوگی۔ سکینہ بیگم اپنی بات کر چکی تو ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھلا اور ارمان اندر آیا، جسے دیکھ کے جہاں سکینہ بیگم سٹپٹائی وہیں عائشہ بھی نظریں چرا گئی۔ اس طرح آپ ماں بیٹی کی باتوں میں مداخلت دینے چلا آیا۔ عائشہ ماں بیٹی کی باتوں میں مداخلت دینے چلا آیا۔ عائشہ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ میں آج رات کو ہی لاہور چلا جاؤں گا اور تم جب چاہو جس وقت چاہو مجھ سے خلا کا مطالبہ کر لینا۔ ارے ارمان بیٹا، یہ تو پاگل ہے، تم اس کی باتوں پر دھیان مت دو، سکینہ بیگم نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ ارمان سکینہ بیگم کے قریب آیا، انہیں کندھے سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور کہا، ممانی جان، زبردستی کے رشتے بن تو جاتے ہیں مگر پائیدار نہیں ہوتے۔ پلیز عائشہ کو مجبور مت کریں۔ میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا اور 2 دن بعد واپس لندن۔ میں تو ایک بار ویسے ہی برا بن چکا ہوں، دوبارہ بن جاؤں گا، مگر آپ وعدہ کریں یہ بات ساری زندگی اپنی زبان پر نہیں لائیں گی۔ یہ بول کر ارمان عائشہ کے قریب آیا اور کہا، شاید میں نے لوٹنے میں دیر کر دی، یا پھر میرا گناہ اتنا بڑا کہ مجھے معافی نہیں ملے گی۔ تم سے محبت تھی، ہے اور رہے گی۔ عائشہ جب چاہو مجھ سے خلا لے سکتی ہوں۔ میں لندن جانے کے بعد اب کبھی نہیں لوٹوں گا۔ ارمان کے اس جملے پر عائشہ کا دل لرزا۔ اس نے نگاہ اٹھا کے ارمان کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ارمان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اور ہاں ممانی جان، امی کو آپ سنبھال لینا، میں رات کو ہی چلا جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا ممانی جان، اور تم بھی عائشہ۔ یہ بول کر ارمان کمرے سے نکلا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس کے کب سے رکے آنسو بہنے لگے اور وہ دوڑ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روزے کے بعد کاشان حسنہ کو لے کر مہندی لگوانے چلا گیا، مگر عائشہ وہ تو ارمان کی باتوں میں ہی کھو گئی۔ اس کے کانوں میں ارمان کے الفاظ گونجنے لگے۔ پورے رمضان ارمان کا عائشہ کے آگے پیچھے گھومنا عائشہ کو بے چین کرنے لگا تھا۔ عائشہ رونے میں مصروف تھی جب حسنہ کمرے میں آئی، جس کے ہاتھوں میں بھر بھر کے مہندی اور چوڑیاں تھیں۔ حسنہ نے عائشہ کو ایسے روتے دیکھا تو فوراً اس کی طرف لپکی اور کہا، آپی کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ حسنہ، میں نے ایک بار پھر ارمان کو کھو دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیاں کو برباد کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری انا میری محبت کو ایک بار مجھ سے دور کر دے گی۔
آپ ہی یہ کیا بولے جا رہی ہو؟ بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ حسنہ کے پوچھنے پر عائشہ نے سکینہ بیگم کے کمرے میں ہوئی ساری بات حسنہ کو بتا دی تھی۔ حسنہ، میں اب انہیں کھونا نہیں چاہتی، پلیز انہیں بولو نہ، رک جائیں پلیز، میں غصے میں تھی۔ عائشہ کسی معصوم بچے کی طرح حسنہ سے ضد کر رہی تھی۔ حسنہ عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، آپ ہی پہلے بتاؤ، تم محبت کرتی ہو ارمان بھائی سے؟ ان کو معاف کر دیا تم نے؟ حسنہ اگر محبت نہیں کرتی تو آج تک ان کے نام پر نہیں بیٹھی ہوتی۔ پھر جاؤ آپ ہی، مناؤ ارمان بھائی کو، روکو انہیں۔ وہ نہیں ہے حسنہ اپنے کمرے میں، میں نے دیکھا ہے، وہ چلے گئے حسنہ، پکا چلے گئے۔ یہ بول کر عائشہ رونے لگی۔ وہ نہیں گئے آپ ہی، وہ چھت پر ہیں۔ حسنہ کے بولنے پر عائشہ نے چھت کی طرف دوڑ لگائی تو ارمان واقعی چھت پر تھا اور عید کے چاند کو گھور رہا تھا جب پیچھے سے عائشہ نے پکارا، ارمان! عائشہ کی آواز پر ارمان نے پلٹ کر عائشہ کو دیکھا اور پھر گھوم گیا تھا اور کہا، کچھ رہ گیا تھا بولنا، عائشہ جو بولنے آئی ہو؟ ہاں۔ کیا؟ ارمان نے دوبارہ بنا گھومے کہا تھا۔ مت جائیں پلیز۔ کیوں، تمہیں تو میرا ساتھ قبول نہیں؟ اچھا، میں نہیں رہوں گا تو تمہاری عید اچھی گزرے گی۔ بن تیرے کیسی عید؟ کبھی محبت کے سانپ کے بنا بھی کوئی عید ہوتی، خاص کر جب آپ کی محبت آپ سے ناراض ہو کے اتنی دور جا رہی ہو۔ عائشہ کے بولنے پر ارمان تیزی سے پلٹا اور عائشہ کے پاس آ کے کہا، کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ عائشہ ارمان کے قریب آئی اور کہا، یہی کہ آپ کے بنا کیسی عید؟ ناراض ضرور تھی آپ سے، مگر کبھی آپ سے دور جانے کا نہیں سوچا۔ اب آپ سے دور رہی تو مشکل ہو جائے گا جینا۔ سچ کہہ رہی ہو عائشہ؟ ارمان نے بے یقینی سے کہا، میری آنکھوں میں دیکھیں، کیا کچھ بتانے کی ضرورت ہے؟ عائشہ کے ایسے اظہار پر ارمان نے بے خودی میں عائشہ کو گلے سے لگا لیا اور پھر کچھ یاد آنے پر ایک دم سے پیچھے ہوئے اور کہا، سوری، جذباتی ہو گیا۔ عائشہ نے بھی شرم سے نظریں جھکا لی جب حسنہ نے انٹری دی۔ اگر میل ملاپ ہو گیا ہو تو ذرا سالی کی عیدی کا بھی دھیان رکھیے گا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں سالی صاحبہ، ارمان نے حسنہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چلے میں ذرا امی کو خوشخبری دوں کہ ان کی بیٹی کا دماغ جگہ پر آ گیا۔ ابھی حسنہ آگے کچھ بولتی جب کاشان کی آواز آنے لگی۔ کاشان کی آواز پر حسنہ تیزی سے نیچے دوڑی۔ چھت پر صرف عائشہ اور ارمان تھے۔ جب ارمان نے عائشہ کے ہاتھ تھامے اور کہا، چلو مہندی لگوا دوں، ارمان یہ بول کر جانے لگا جب عائشہ نے اسے آواز دی کہ روکا۔ عائشہ ارمان کے قریب آئی اور اس کے گالوں کو لبوں سے چوما اور نیچے کو دوڑ لگاتے ہوئے کہا، میں چوڑیاں بھی لوں گی، اور عائشہ کے جاتے ہی ارمان کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ ختم شد۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ پلیز کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔